Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. तुम जब चाहे नौकर रख सकते हो, फिर इसे अपने गले क्यों बांधना चाहते हो? इसकी बात पर वो ऐसे मुस्कुराया जैसे वो जो जानता हो और कोई नहीं जानता। मुझे वफादार गुलाम चाहिए होंगे, जैसे आपके हैं, लेकिन वफादारी तलाश करना मुश्किल है। एहतशाम की तरह ये भी मेरी शुक्रगुजार होगी और वफादार भी। इसने अपना सर बुलंद करके कहा। आखिर वो इसी का बेटा था, अपने बाप की नस नस से वाकिफ़ था। शहबाज ने इस बच्ची को हाथ को सौंप दिया। इसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। आखिर वो हाथ को अपने जैसा बनाने में कामयाब हो रहा था। हाथ इसे थामे अपनी माँ के पास ले गया, जो इस वक्त एहतशाम को पढ़ा रही थी। एहतशाम इसके हाथ में पकड़ी बच्ची देखकर भागता हुआ इसके पास आया, जो कि अभी तक रो रही थी। गुड़िया, मेरी गुड़िया। एहतशाम ने इसे हाथ की गोद से लेना चाहा तो इसने इसे एक तरफ कर लिया। ये तुम्हारी नहीं, मेरी है। इतने अरसे में एहतशाम अपनी बहन को भूल नहीं पाया था, लेकिन हाँ, वो सबके चेहरे ज़रूर भूल चुका था। लेकिन हम इसे शेयर कर सकते हैं। इसके चेहरे पर आई उदासी देखकर हाथ ने इसे एहतशाम की गोद में डाल दिया। सदफ, जो हम परेशान बैठी सब देख रही थी, एकदम अपने हवास में आई। इसने करीब जाकर बच्ची को अपनी गोद में लिया, जो कि भूख की शिद्दत से बिलख कर रो रही थी। वो इस नन्हे वजूद को गोद में हिलाने लगी और इस हिस्से में बनाए किचन की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे के बाहर खड़े 2 बॉडीगार्ड फ़ौरन इसके पीछे चल पड़े। इसे नहीं पता था कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, लेकिन ये साफ ज़ाहिर था वो एक नौमौलूद बच्ची थी। न जाने अब इस जल्लाद ने किसको उजाड़ा था। वो इन बॉडीगार्ड में से एक को सामान की लिस्ट लगवाने लगी, जो कि किसी फौरी तौर पर इस बच्ची के लिए चाहिए थी, और खुद छोटे से चम्मच से इसे दूध पिलाने लगी। हुरैन बार बार हाथ को किन अखियों से देखती, जो कि इसे ही घूर रहा था। बागीचे में मौजूद ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से फव्वारे की सूरत में पौधों को पानी मिलता रहता था, लेकिन वो पाइप पकड़े एक ही जगह खड़ी थी। डार्लिंग, ये चावलों का खेत नहीं। इसकी बात पर वो क्यारियों की तरफ मुतवज्जा हुई, जो पानी से भर चुकी थी। तो वो फ़ौरन पाइप बंद करके इसे इस जगह पर टांगने लगी और फिर अपने हाथ धोने लगी। जैसे ही वो हाथ धोकर पलटी, हाथ इसके बेहद करीब खड़ा था। तुमने बताया नहीं। वो इसके बालों की लट को पकड़कर इन्हें मसलने लगा। क्या? वह इसके चौड़े सीने को देखते हुए कहने लगी, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर छुप सकती थी। वो एक कदम और इसके करीब आया। तुम्हें चिली कैसी लगी? वह इसके स्कार्फ से बंधे हुए बालों को आज़ाद करने लगा और हुरैन अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस करने लगी। वो अपना सर मज़ीद झुकाकर मुस्कुराने लगी। कभी वो खौफ से ऐसा करती थी और अब शर्मा कर। इसे परसों रात याद आई जब हाथ ने 2 घंटे लगाकर इसके लिए चिली बनाई थी। वो एकदम वैसी तो नहीं थी जैसी इसकी माँ बनाती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन वो ये बात हाथ को बताने वाली नहीं थी, क्योंकि इसे वो इसके हाथ से दोबारा खानी थी। बहुत ही फजूल। हाथ, जो कि इसके बालों से स्कार्फ उतारकर अब इन्हें कंधे पर बिखेर रहा था, एकदम रुका। फजूल? वो चेहरा झुकाए मुस्कुरा रही थी और हंसी दबाने के लिए अपना होंठ चबाने लगी। ऐसा नहीं था कि हाथ को इसका ये अंदाज़ पसंद नहीं आया, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे किसी को तंग नहीं किया था। हाथ ने इसकी ठोड़ी के नीचे उंगली टिकाकर इसका चेहरा ऊपर किया। इसके चेहरे की संजीदगी और गुर्बत से हुरैन की मुस्कुराहट कहीं उड़ गई। काफ़ी देर वो इसे ऐसे ही देखता रहा और हुरैन अपने हाथ आपस में रगड़ने लगी। वो अपना चेहरा इसके कान के करीब ले गया। अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक तुम्हें वो पसंद ना आए। वो ये क्या कहता अपना चेहरा इसके सामने ले गया। इसके चेहरे पर आहनी मुस्कुराहट फैली थी। इसे देखता मुस्कुराता देखकर वो दोबारा मुस्कुरा उठी। वो अभी भी एक हाथ में इसका स्कार्फ जबकि दूसरे में इसका चेहरा थामे था। कभी वो लड़की इसके साये से भी डरती थी, लेकिन अब वो इसकी गुर्बत से सरशार होती थी। वो अपना अंगूठा इसके लबों पर नरमी से फेरने लगा। इसके इन निशानात ने ही हाथ को पहली बार में अपना गर्विता बना लिया। हुरैन बार बार इसकी तरफ देखती, लेकिन इसकी नज़रों की ताब ना लाकर
پھر سے اپنی نظریں جھکا لیتی۔ نہ جانے وہ کب تک ایسے ہی کھڑے رہتے۔ اس کی تیز ہوتی سانسیں تب ایک دم تھم گئیں جب وہ اس پر مزید جھکنے لگا۔ جب ہاتھ اور اس میں صرف ایک بال کی مسافت پر تھا تو حورین ایک دم امارہ کی آواز سے چونکی۔ او آئی ایم سوری۔ وہ ڈش میں ریفریشمنٹ سجا کر لا رہی تھی جب انہیں اتنا قریب دیکھ کر گھبرا گئی۔ حورین شرمندگی سے سرخ ہوتی ایک طرف سے کھسک کر جلدی سے اندر بھاگی۔ اسے لگا اب وہ کبھی امارہ کا سامنا نہیں کر پائے گی، اور اگر ایسا کرنا پڑا تو پہلے سے پلاسٹک سرجری کروانی ہوگی تاکہ وہ اسے پہچان نہ پائے۔ شرمندگی سے جلتا اپنا سرخ چہرہ چھپائے وہ کمرے میں گھس گئی، جبکہ ہاتھ سے بچنے کے لیے امارہ بھی فوراً کھسک گئی۔ اسے امارہ کی مداخلت ناگوار گزری تھی۔ وہ ہاتھ میں تھاما حورین کا سکارف اپنے چہرے کے قریب لے گیا اور اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ شہباز توقیر پر سخت نظر رکھوا رہا تھا۔ سالوں کی محنت کے بعد وہ شہباز کے خلاف کچھ ثبوت اکٹھا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اسے ہر موقع پر روکا گیا اور اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ اس بات کی خبر شہباز کو بھی مل گئی تھی۔ اس نے توقیر کو کئی جگہ روکنا چاہا پر وہ نہیں مانا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے ابھی تک زمین میں 6 فٹ نیچے ہوتا۔ توقیر کو کی رسی اب کسنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہیں توقیر بھی جانتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہباز کے ظلم کی داستانیں اسے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ کیسے ایک ہی رات میں خاندان غائب ہو جاتے تھے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس دوران وہ ایک لڑکی سے محبت کی شادی بھی کر چکا تھا۔ رب پاک نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام انہوں نے رباط رکھا۔ وہ ابھی صرف 2 سال کا تھا۔ توقیر کو خود سے زیادہ ان دونوں کی فکر تھی۔ اس کا والد پہلے ہی صدف کی پریشانی سے اس جہان سے کوچ کر چکے تھے۔ توقیر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے ایک دوست کی مدد سے لاہور بھیج دیا اور خود شہباز کے خلاف مقدمے کی تیاری کرنے لگا۔ کیپٹن عمر جو کہ 3 سال کے بعد اپنے وطن واپس آیا، سب سے پہلے ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے پہنچا۔ اب اسے واپس اپنے پہلے مشن پر لوٹنا تھا، لیکن اس مشن کی نوعیت اب قدرے بدل چکی تھی۔ انہیں ان کی خبری سے اطلاع ملی تھی کہ شہباز اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب وہ اس طرح سے شہباز کے گھر نہیں گھس سکتا تھا۔ انہیں خبر ملی تھی کہ کسی توقیر نامی شخص کے پاس شہباز کے خلاف کچھ مواد ہے اور عمر کو اسے بحفاظت اسلام آباد لانا ہوگا۔ وہ اسی شہر رہائش پذیر اپنی بیوی، بیٹے، زرر اور دوسرے گھر والوں سے ملتا کراچی روانہ ہو گیا، لیکن وہ وہاں پہنچتا اس میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ توقیر کو رات کے وقت ثبوت سمیت اٹھا لیا گیا تھا اور اب وہ 2 رسیوں سے بندھا گرینڈ ہال کے وسط میں جھول رہا تھا۔ وہی سب سے انجان صدف 3 بچوں کی اکیلی پرورش کر رہی تھی۔ ہاد اور احتشام 12 سال کے ہو چکے تھے۔ جہاں وقت کے ساتھ ان کے درمیان گہری دوستی ہوتی گئی، وہیں صدف یہ صاف محسوس کر سکتی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ہاد کی انسانیت کہیں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں باقی بچوں کی طرح چمکتی نہیں تھیں، بلکہ ان میں طوفان تھا جو ایک دن سب کو تباہ کرنے کی نوید سناتا۔ 3 سال کی ماریا بھی وہ طوفان محسوس کر سکتی تھی، اس لیے وہ ہاد سے زیادہ احتشام کی سنگت میں رہنا پسند کرتی۔ صدف اس وقت ماریا کو نہلا کر کپڑے پہنا رہی تھی جب 5 سال پہلے کی طرح اسے اور ہاتھ کو ساتھ چلنے کا بلاوا آیا۔ شہباز کا پیغام سنتے ہی اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ نہ جانے آج کس کی موت آئی تھی جس کے لیے وہ ان دونوں کو گواہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ ایک اور احتشام کو یقین ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ یہاں رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر وہ تھی تو غلام ہی، جو ابھی تک صرف اس لیے زندہ تھی کیونکہ شہباز اپنی اولاد کی پرورش ایک بہترین عورت کے ہاتھوں کرنا چاہتا تھا، اور بلا شبہ صدف اس کے لیے بہترین تھی۔ ان 12 سالوں میں اس نے بہت برے وقت دیکھے تھے۔ وہ سختی سے چہرے پر آئے آنسو صاف کرنے لگی اور ماریا کو گود میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ہاتھ پہلے سے دیوار سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ خوفزدہ ہو، لیکن اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ اپنی بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے تحفظ نہیں دے پائی تھی۔ اس نے احتشام کو پکار کر ماریا اس کے حوالے کی، جو انگوٹھا منہ میں لیے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے ہاتھ کو تک رہی تھی۔ وہ احتشام کو ماری کا دھیان رکھنے کی تلقین کرتی دوسری طرف بڑھنے لگی۔ ہاتھ بھی اس سے کچھ فاصلے پر چلنے لگا۔ وہ ابھی سے اس کے کندھے تک آتا تھا اور جسمانی طور پر بھی مضبوط تھا۔
صدف جب اس حال تک پہنچی تو اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ نہ جانے اس کا دل کیوں پھٹتا جا رہا تھا۔ وہ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے اس کی زندگی ختم ہو رہی ہو، جیسے سانس آہستہ آہستہ اور بہت بے دردی ہے روکا جا رہا ہو۔ جیسے ہی ہال کے دروازے کھلے تو وجہ اس کے سامنے تھی۔ وہ چلاتے ہوئی اندر بھاگی تھی جب توقیر کے قریب پہنچنے سے پہلے شہباز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہاں موجود لوگ اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دکھ رہا تھا تو اس کا بھائی، اس کا اکلوتا بھائی جو کہ سلنگ سے لٹک رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، خون سے لت پت اس کا وجود دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ بھائی، نہیں میرا بھائی! اس کی آوازیں ہر سمت گونج رہی تھیں، لیکن وہاں موجود ہر شخص دلچسپی سے وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ فواد بھی توقیر کو کے منہ میں خون کا پیاسا قریب ہی کھڑا تھا۔ شہباز نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، لیکن وہ مسلسل جھٹپٹا رہی تھی۔ نہیں، کچھ بھی پر میرا بھائی نہیں شہباز۔ میں نے تو اسے کتنی بار منع کیا تھا پر وہ نہیں مانا۔ اس کی آواز میں غرور جھلک رہا تھا اور صدف کو اپنی سماعت میں گھلتی وہ آواز زہر لگی تھی۔ وہ ایک دم پلٹی اور اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ مجھے مار دو پلیز، میری جان لے لو، پر توقیر کو چھوڑ دو پلیز شہباز، میں پاؤں پڑتی ہوں تمہارے۔ توقیر جو کہ اپنے حواس قائم نہیں کر پا رہا تھا، صدف کی چیخوں سے ہوش میں آیا۔ صدف! وہ کراہتے ہوئے اس کا نام ادا کرنے لگا۔ اس کی پریوں جیسی بہن کا کیا حال کر دیا تھا اس ظالم نے۔ صدف! وہ اس بار زور سے پکارا۔ صدف اس کی آواز سے ایک دم پلٹی۔ بھائی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہوں نا۔ وہ جانتا تھا اب اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ اگر اسے اپنی پرواہ ہوتی تو وہ شہباز کے خلاف کبھی نہ جاتا، لیکن اسے خوشی تھی کہ اس سے پہلے وہ اپنی لاڈلی بہن کو دیکھ پایا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا کہ اس فرعون کے سامنے نہ جھکے، لیکن اس میں اتنی بھی سکت باقی نہ تھی۔ اس نے سختی سے صدف کو بالوں سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ شہباز، جو کرنا چاہو میرے ساتھ کرو، بس انہیں چھوڑ دو۔ وہ اب ہچکیاں بھرنے لگی تھی۔ توقیر یہ سب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات پر ایک دم چھٹپٹایا، لیکن سب بے سود۔ شہباز! وہ مسلسل اس کی منتیں کر رہی تھی جب اس نے صدف کے ہاتھ میں کچھ تھمایا تھا۔ صدف کو تو کسی چیز کی ہوش نہیں رہی تھی۔ شہباز نے اس کا دھیان اس چاقو کی طرف کیا۔ تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے صدف، تمہیں اپنے بھائی کو خود قتل کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سے وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور چاقو ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ میں؟ ہاں تم۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کیا ہے نا کہ میں کافی بور ہو رہا ہوں، اور میرے آدمی بھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ادھر ادھر کھڑے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، جو کہ تب سے اس کو اب دکھے تھے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ جب شہباز نے اسے بالوں سے دبوچا۔ میری جان، یہ تمہاری اور تمہارے بھائی کی سزا ہے۔ اگر تم اسے نہیں قتل کرو گی تو میں اسے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اس نے صدف کا رخ وہاں بندے بھوکے کتوں کی طرف کیا۔ اب وہ پہلے کی مانند بہری نہیں رہی تھی، بلکہ ان کی آوازیں سن سکتی تھی۔ نہیں شہباز، نہیں۔ وہ جانتی تھی شہباز ایسا ہی کرے گا۔ اس کا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ او یس، تم ایسا ہی کرو گی۔ کیا تم چاہتی ہو تمہارا بھائی تمہاری بے رحمی کی وجہ سے اتنی دردناک موت مرے؟ وہ لگاتار اپنا سر انکار میں ہلا رہی تھی۔ شہباز نے اب اس کے چہرہ توقیر کی طرف موڑا۔ دیکھو اسے، کیا تم اسے نوچتے ہوئے کتوں کے سامنے دیکھ سکتی ہو؟ وہ شیطان کی طرح اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو اسے آنکھوں سے چاقو استعمال کرنے کا کہہ رہا تھا۔ یقین کرو صدف، کیونکہ میرے لوگ تو یہ سب بہت انجوائے کریں گے۔ پلیز صدف، اس کا بھائی کر رہا تھا۔ وہ مزید تکلیف نہیں سہ سکتا تھا، اس لیے صدف سے منت کر رہا تھا۔ شہباز نے جھک کر وہ چاقو دوبارہ اٹھایا اور صدف کو تھما دیا۔ وہ اپنے بھائی کا دھندلاتا عکس دیکھ رہی تھی۔ جاؤ صدف، اپنے بھائی کو آزاد کر دو اس تکلیف سے۔ وہ اپنی کامیابی پر مسکرانے لگا۔ اس وقت وہ یا صرف اس کا اللہ جانتا تھا کہ کس کرب سے اس نے اپنا قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بے بس تھی۔ کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ سر، اگر آپ چاہیں تو اس غدار کو میں قتل کرنا چاہوں گا۔
کسی کی آواز پر وہاں گونجتے کہے تھمے تھے۔ صدف نے اپنے پیچھے بے بسی سے دیکھا۔ اسے ہاتھ کی موجودگی کا اب خیال آیا، لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 12 سال کے بچے کی یہ بات سن کر سب حیران ہوئے۔ شہباز کے ساتھ فوار کو بھی گہرا جھٹکا لگا تھا۔ کیا تم واقعی یہ کرنا چاہتے ہو؟ شہباز نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ اجازت دیں۔ اس کے تاثرات میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے کوئی بھی اس کی سوچ سمجھ سکے۔ اس نے اپنے تاثرات کو نارمل رکھنا شروع سے ہی سیکھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فواد بہت آسانی سے کسی کے بھی تاثرات پڑھ لیتا ہے، اس لیے یہ پہلا سبق تھا جو اس نے خود سیکھا۔ ہاتھ کو یقین تھا کہ اس کی ماں وہ چاقو خود کو مار لے گی، اور وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جہاں سب حیران تھے وہیں شہباز نے اپنے بیٹے کا سکہ جمانے کے لیے یہ موقع بہترین جانا۔ اگر وہ واقعی توقیر کا قتل کر دیتا تو وہ سب سے کم میڈ مین ہوتا۔ ہاتھ کو گن دو، شہباز نے اپنے آدمی کو کہا جو اس کے قریب ہی تھا۔ اس نے اپنی پسٹل نکال کر اسے پکڑا دی۔ وہ 10 سال کی شیر سے پریکٹس کر رہا تھا۔ ہاتھ نے وہ گن مضبوطی سے تھام لی۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ سرگوشیوں میں باتیں ہونے لگیں۔ سب کو لگتا تھا وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ فواد کو پہلی بار آنے والے طوفان کا احساس ہوا جو کہ ہاتھ کی صورت میں تھا۔ وہ قدم بڑھاتا اپنی ماں کے قریب چلا گیا اور اس کے ہاتھ سے چاقو تھام لیا۔ وہ سب جانتے تھے کہ پہلی جان لینا مشکل ہوتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ہاتھ نے گن کی جگہ چاقو کا انتخاب کیا تھا۔ وہاں موجود کئی لوگ چاقو کا استعمال کرنے سے ابھی تک گھبراتے تھے، کیونکہ اس سے مقتول اور قاتل کے درمیان ایک الگ رشتہ جڑتا تھا۔ جہاں بندوق سے دوری سے ہی قتل کیا جا سکتا تھا، وہیں چاقو سے یہ پرسنل نوعیت اختیار کر لیتا۔ وہ اب توقیر کے سامنے کھڑا تھا۔ صدف ایک دم ہوش میں آئی تھی اور اپنے بھائی کی طرف لپکی۔ توقیر آج 12 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے ہاتھ کو پہلی بار گود میں لیا تھا۔ شاید ان کی قسمت میں ایسے ہی ملنا لکھا تھا۔ اس نے سر کی جنبش سے ہاتھ کو اپنا کام ختم کرنے کا کہا۔ اس نے چاقو زور سے اس کی گردن پر رکھا اور بجلی سی تیزی سے پوری طاقت سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اس جھٹکے میں اس کی شرح کٹنے سے وہ فوراً مر گیا۔ اس سے جتنا ہو سکتا تھا اتنی آسانی سے اس کی جان نکالی۔ صدف کی چیخوں کے علاوہ ہر طرف سکوت تھا۔ کوئی آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا تو کوئی منہ کھولے۔ وہیں شہباز مغروریت سے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ جو وہ بھی نہیں کر سکتا تھا، ہاتھ نے اسے بآسانی کیا تھا۔ توقیر کا خون کسی فوارے کی مانند اس پر پڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، کپڑے، ہاتھ سب ان میں رنگ گئے تھے۔ صدف قریب ہی گریڈی چیخ رہی تھی۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ آج اس نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنا بیٹا بھی کھو دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ شاید اگر وہ تب مر جاتی تو ہی بہتر تھا۔ ہاتھ پرسکون اپنے باپ کے پاس آیا اور چاقو اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اپنے پاس رکھو، تم نے مجھے خوش کیا ہے، تمہارا اس پر پورا حق ہے۔ ہاتھ نے وہ چاقو خاموشی سے اپنی پینٹ سے صاف کیا اور پھر پیچھے بیلٹ کی مدد سے اٹکا دیا۔ یہ جام میرے بیٹے کے نام۔ ایک لڑکی شہباز کے پاس شراب کا پیالہ لائی۔ شاید وہ اس کی بہت وحشیاؤں میں سے ایک تھی۔ سب خوشی اور حیرت سے ایک دم چلائے تھے۔ اس کی ماں کے بے ہوش وجود کو ایک باڈی گارڈ اٹھا کر لے گیا، جبکہ 2 لوگوں نے توقیر کی لاش کو آزاد کروایا اور کتوں کے آگے ڈال دیا۔ میں اپنے آدمیوں کو اتنے اچھے شو سے محروم کیسے رکھتا؟ وہ شراب پیتے ہوئے ہاتھ کو کہنے لگا، جبکہ اس کی نظریں ان کتوں پر مرکوز تھیں۔ وہیں فواد اسے جانچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام رہا۔ ہاتھ کے اندر سے جہاں انسانیت کی آخری کڑی ٹوٹ گئی تھی، وہیں صدف نے خود کو اس سے دور کر لیا۔ وہ احتشام اور ماریا کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ اس واقعے نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہیں شہباز ہاتھ کو اب زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ رکھتا۔ اسے ایک اسیسین کی تربیت دی جا رہی تھی جس کا کام ہی قتل و غارت تھا۔ ہاتھ اپنے احساسات سے کنفیوز ہو رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس وقت اس نے اپنی ماں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے ایک دم وہ فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے اس شخص کا گلا کاٹا اور اس کے خون نے اسے بھر دیا، ہاتھ نے اپنے اندر ایک سکون سا محسوس کیا جو اسے اور کسی طرح نہیں ملتا تھا۔ کیا وہ پاگل تھا؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دل اس خون کو دیکھ کر کیسے دھڑکنے لگا تھا۔
شاید جیسے کوئی نشئی اپنا نشہ حاصل کرنے کے وقت محسوس کرتا ہے، اس نے بھی وہی محسوس کیا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو پلیز آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔